अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक वहाँ एक औरत गुजरी और बोली, मुबारक हो, तुम हामिला हो गई हो। मैंने गुस्से से कहा, मेरी अभी शादी तक नहीं हुई। ये सुनकर इस औरत का रंग फक हो गया और बोली, जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। घर आई तो अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा बोली, कोई जाहिल औरत होगी, तू ध्यान ना दे। मैं ये सब बातें भूलकर सो गई और आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम इशाल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती और बहुत ही लाडली औलाद थी, इसीलिए मैं काफ़ी बिगड़ी हुई थी। मेरी हर बात हुर्फ आहिर साबित होती थी और मैं इंसान को इंसान ही ना समझती थी। मैंने एफ़ए के इम्तहानात पास किए तो घर में ज़िद लगा ली कि मैंने हर हाल में नाना अबू के गाँव में ही छुट्टियां गुजारने जाना है। अम्मी भी बहुत अरसे से नाना अबू के घर जाने का प्लान कर रही थी, मगर मसरूफियत के बायस कभी जा ही ना पाती थी। इस दफ़ा जब मैंने घर में ज़िद की तो अब्बू ने भी मेरी बात मान ली और ज़बरदस्ती अम्मी को गांव की तरफ रवाना कर दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ही ना रही, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि गांव तो मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख देगा। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि गांव का पानी मुझे रास नहीं आएगा तो शायद मैं कभी ख्वाब में भी गांव का नाम न लेती। बात कुछ यूँ है कि मैं और मेरी अम्मी दोनों ही गांव के लिए रवाना हो चुके थे। वहाँ पर नाना नानी ने हमारा बहुत ही खूबसूरत इस्तकबाल किया था। मेरी हलाएँ और इनके बच्चों ने बहुत ही उम्दा इस्तकबाल किया था। शुरू से ही मुझे बहुत सा चढ़ाया गया था, इसीलिए मैं इतनी तवज्जो पाकर मज़ीद मगरूर हो गई थी और गाँव में जब जहाँ जाने का दिल करता मुंह उठाकर चली जाती और किसी से इजाज़त लेना या किसी को बताना भी गवारा न करती। एक दिन मैं और मेरी कज़न्स हम गांव की सैर को निकले तो मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो मुझे दूर से दरख्त के पीछे से देख रहा था। मेरी कज़न बढ़ने लगी और कहने लगी, लगता है तुम इस गाँव की ही होकर रह जाओगी, शायद तुम्हारे बहुत रिश्ते आने वाले हैं। मैं हंसकर बोली, मैं यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने तो ज़रूर आया करूँगी, लेकिन गाँव के माहौल में मेरा गुजारा नामुमकिन है। ये बात आई गई होगी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का तो सच में ही मेरा दीवाना हो गया था। एक दिन मैं अकेली ही नाना अब्बू के बाग को सैर को निकली खड़ी हुई, क्योंकि ये बाग हमारे घर से बहुत करीब था। मैं किसी भी वक्त आ जा सकती थी, इसीलिए मैं चंद लम्हात पुरसुकून माहौल में गुजारना चाहती थी। मैं सैर कर रही थी जब अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो इस दिन मुझे दरख्त के पीछे से झांक रहा था। मेरे माथे पर बाल पड़ गए। मैंने कहा, बोलो कौन हो तुम? वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने इसकी ज़ाहिरी शख्सियत का जायज़ा लिया तो वो एक बाएतमाद लड़का था। इसकी शख्सियत में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इससे मुतासिर हुआ जा सके। वो लड़का बोला, ईशान, मैं जानता हूँ कि आप हमारे गांव की नहीं हैं, आप शायद किसी शहर से आई हैं। मैंने जब आपकी पहली नज़र देखा था तब से आपको पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपसे शादी करके आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने गाँव में ही रख लूँ। आप जिसे चाहें अपनी ज़िंदगी बसर करती रहें, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मेरे माथे पर पड़े बाल मज़ीद गहरे हो गए हैं। बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे साथ किस तरह बातें कर रहे हो? कहाँ तुम और कहाँ मैं? तुमने कभी हमल में टाट का पेवन लगते देखा है? तुम्हारी यह हैसियत ये क्या है? मेरे साथ तुम्हें ये बात सोच समझ कर करनी चाहिए थी। वो लड़का एकदम रोने लगा। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बोला, जाओ, मैं तुम्हें बददुआ देता हूँ। तुम इस गांव में हमेशा के लिए महसूर होकर रह जाओ। तुम यहाँ से निकलना चाहो भी तो ना निकल पाओ। तुम्हारे मुकद्दर में उदासी, गम और परेशानी लिख दी जाए। मैं बददुआ सुनकर सहम चुकी थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी के मुँह से अपने लिए बददुआ नहीं सुनी थी। वो लड़का चला गया तो मैं भी भागती हुई घर वापस आ गई। इस लड़के की बातों का सोचकर परेशान होती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अपनी कज़न्स के साथ बातें करते हुए मुझे वो लड़का भूल गया था। मैं एकदम पुरसुकून हो चुकी थी और रात में देर से सोई थी। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल पुरसुकून थी। मैंने नाश्ता किया और चहलकदमी के लिए बाहर निकल गई। मैं चहलकदमी करते करते दूर निकल आई थी। मुझे बहुत ही खूबसूरत सा मंजर नज़र आया और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और मैं एक तरफ को बहुत ही खूबसूरत नहर बह रही थी। मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी, इसीलिए मैं बैठ के नहर से पानी पीने लगी। तभी मुझे उधर से एक औरत गुजरती नजर आई। वो मुझे नहर से पानी पीते हुए देखकर जल्दी से मेरे पास आई और मुस्कुरा कर बोली, बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये औरत जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, ये मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही है। मैं बोली, क्यों हाला, क्या बात है? आप मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हैं? वो औरत मुस्कुरा कर बोली, ये नहर हमारे गाँव में औलाद की नहर के नाम से मशहूर है। तुमने यहाँ से पानी पी लिया है, अब बहुत जल्द तुम बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दोगी। मैं इस औरत की बात सुनकर एकदम सहम गई थी। फिर मुस्कुरा कर बोली, हाला, कैसी बातें करती हैं?
میں تو بھی کنواری ہوں، میں کیسے بچے کو جنم دے سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ عورت شدید پریشان ہو گئی اور بولی، کم بخت، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ تم نے تو خود کو برباد کر لیا، تم نے تو اپنے بھاگ ہی اجاڑ لیے۔ اب یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں یہاں دیکھ لے اور تمہاری بدنامی جگہ جگہ پھیل جائے۔ میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے، میں شدید گھبرا گئی اور تقریباً دوڑتی ہوئی گھر کی جانب آ گئی۔ میں نے جیسے ہی حویلی کا گیٹ عبور کیا، سب مجھ سے پوچھنے لگے، شال تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم سب تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دیتی کہ میں اپنے نصیب اچھاڑنے گئی تھی؟ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی اور اس وقت اکیلی ہی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں ان کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ امی بولی، بیٹی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو اور تم صبح سے کہاں غائب ہوئی تھی؟ میں بولی، امی میں تو گاؤں کی سیر کو نکلی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ غضب ہو جائے گا۔ میری امی بھی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور بولی، بیٹا کیا بات ہے، مجھے کھل کر بتاؤ، میرا تو دل بیٹھنے لگا ہے۔ تب میں نے روتے ہوئے انہیں سارا ماجرا سنا دیا کہ میں نے اولاد والی نہر سے پانی پی لیا۔ وہاں پر ایک عورت تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم آج ایک بچہ جنو گی۔ امی نے مجھے بچا لے، میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا، میں آج تک میں نے کسی سے محبت نہیں کرتی، میں تو ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں تیز تیز بولتی چلی گئی۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور بولی، کیا بات ہے اشال، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ تم گاؤں کی ایک ان پڑھ عورت کی باتوں میں آ کر اتنی پریشان ہو جاؤ۔ تم خود اچھی بلی سمجھدار لڑکی ہو، خود ہی مجھے بتاؤ، کیا لڑکی اکیلی یہ اولاد جن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہر کا پانی اتنا ہی مفید ہوتا تو آج ہمارے ملک میں کوئی بھی بے اولاد جوڑا نہ ہوتا۔ اس لیے میری بیٹی تم ان باتوں میں مت پڑو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امی کی باتوں نے مجھے تسلی دی اور میں سوچنے لگی۔ میں بلا وجہ ہی اس عورت کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے پریشانی چھوڑ دیا اور اپنی کزن کے پاس جا کر باتیں کرنے لگی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ رات ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بہت گہری نیند سو رہی تھی جب میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ میں درد سے تڑپنے لگی، میں اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب رات کے اس پہر کیا کروں؟ میں اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگی۔ یہ درد کسی طور بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے کانوں میں اس عورت کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تم آج ایک بچے کو جنم دو گی۔ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی امی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی امی کے کمرے میں قدم رکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی اور میری آواز سن کر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں امی کے گلے لا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، اشال کیا بات ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں بولی، امی جلدی سے کسی دائی کو بلائیں، میں بچہ جننے والی ہوں۔ میری امی ایک دم سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، اشال کیا بکواس کر رہی ہو، تم ابھی کنواری ہو اور کنواری لڑکیاں بچہ نہیں جنتی۔ تم نے اس عورت کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے، شاید اسی لیے تمہاری حالت بگڑ گئی ہے۔ یہ مہدے کی گولی کھاؤ اور آرام سے جا کر سو جاؤ۔ لیکن مجھے درد شدید ہونے لگا تھا۔ میں امی کے بیڈ پر لیٹ کر تڑپنے لگی تھی۔ امی بھی پریشان ہو چکی تھی۔ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ امی نے حویلی کے ملازم کو بھیج کر ایک دائی کو بلا لیا۔ وہ کمرے میں آئی تو میں اسے دیکھ کر وہیں پہچان گئی تھی۔ یہ تو وہی عورت تھی جس نے مجھے نہر پر پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، یا خدایا، میں نے کہا تھا نا، تم نے غضب کر دیا، تم نے اس نہر سے پانی کیوں پیا؟ اب اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، اللہ ہی خیر کرے۔ درد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس دائی نے امی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے سن ہوتے ہوئے دماغ سے کسی نوزائیدہ بچے کی رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے خبر نہ رہی، نہ جانے میں کتنے گھنٹے سوتی رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا اور ساتھ میں بیٹھی میری امی آنسو بہاتی جا رہی تھیں۔ میں بولی، شال یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو یہاں ہوشیاں لینے آئے تھے، یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی؟ میں غصے سے پھنکار کر بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ گاؤں میں ایسی کوئی نہر بھی موجود ہے؟ امی رونے لگیں اور بولی، بیٹی مجھے ایسی بات پر شروع سے ہی کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہمارے بچپن کا قصہ تھا کہ نہر کا پانی پینے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ بھلا مجھے کہاں علم تھا کہ یہ قصہ تمہارا بچپن ہی کہا جائے گا۔ امی بدنامی سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میرے نانا ابو اپنے گاؤں کے چودھری تھے، وہی پنچایت لگا کر فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ اب اگر یہ بات گاؤں میں پھیل جاتی تو ان کے شہر سے آئی کنواری نواسی نے بچہ جنم دیا ہے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی؟ میری خالائیں بھی بہت پریشان تھی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ
اونٹ کس گھر پر بیٹھے گا؟ شام ہوئی تو وہی دائی میری خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور امی سے کہنے لگی، میری بہن، میں جانتی ہوں کہ تمہاری بچی معصوم ہے، اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے خود سے اسے اپنی آنکھوں سے نہر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ اگر یہ بات حویلی کی چاردیواری سے باہر نکل گئی تو آپ لوگوں کی بہت بے عزتی ہوگی۔ اب میں ایک ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جو عام حالات میں بالکل بھی مناسب نہ ہوتی، اور نہ ہی میں یہ بات کرنے کی ہمت کر سکتی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اشال کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں گی تو میں یہ بات سب سے چھپا لوں گی کہ آپ کی کنواری بیٹی نے بچہ جنا ہے۔ یہ گاؤں میں مشہور کر دوں گی کہ یہ بچہ میری بڑی بہو کا ہے، وہ بانجھ ہے، اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، مگر بچے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس طرح اس کو بچہ بھی مل جائے گا اور آپ کی عزت بھی رہ جائے گی۔ ماما بہت پریشان تھی۔ وہ بولی، میری بیٹی بہت نازوں سے پلی ہے، یہ یہاں کے چولہے کا کام نہیں کر پائے گی، اس کا تو گاؤں کے ماحول میں دم گھٹ کر رہ جائے گا۔ وہ دائی بولی، شادی کے بعد آپ کی بیٹی کو مہرانی بنا کر نہ رکھا تو پھر کہنا، بلکہ میرا بیٹا بھی شادی کے بعد آپ کا ہی ہو جائے گا، دل چاہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ امی نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تو وہ دائی اٹھ کر چلی گئی۔ امی خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ امی کہنے لگی، مجھے اس دائی کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں میرے عہدیدار بیٹی کو اتنی چاہت سے بیانا چاہتی ہے۔ خالہ کہنے لگی، راستہ زیادہ مت سوچو، یہ دائی لوگ ہے تو غریب ہی مگر اچھی عورت ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہ تو بس اس لیے چاہتی ہے کہ تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دے، کیونکہ ایسے لوگ اچھے گھروں میں رشتہ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ اس کے بیٹے کی شادی گاؤں کے چودھری کی نواسی سے ہوئی ہے۔ ماما پریشان تھی کہ بابا کو کیا جواب دیں گی، مگر حالات سے مجبور ہو کر انہیں انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور مجھے اس دائی کے بیٹے سے نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اپنے بچے سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ ایک ایسا بچہ جس نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہو، وہ کیوں مجھے اچھا لگ سکتا ہے؟ شادی کے دن ہی میری ساس نے مجھ سے اجازت لے کر وہ بچہ اپنی بہو کو دے دیا تھا۔ جبکہ میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر زندگی نے میرے ساتھ کیسا ستم کر ڈالا ہے، تو تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو وہی لڑکا تھا جسے میں نے اس دن نانابو کے باغ میں دھتکار دیا تھا۔ میرے شوہر چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ ہنس کر بولا، اے بی بی، زندگی کبھی کبھی ہمیں سرپرائز بھی دے دیا کرتی ہے۔ میرا نام حسان ہے، شاید اس سے پہلے تم نے جاننے کی کوشش نہ کی ہو۔ آج تم میری ہو کر میرے سامنے بیٹھی ہو، مگر تم میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکی ہو۔ امی کہتی ہیں کہ تم نے نہر کا پانی پیا تھا، اس لیے تمہیں اولاد ہوئی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ شہر کی لڑکیوں کے کردار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہاری ماں شہر سے صرف اسی لیے یہاں پر آئی ہو کہ تم امید سے ہو گئی ہو۔ مجھے نفرت ہے بدکردار لڑکیوں سے۔ حسان نے میرے منہ پر الفاظ کے کئی تھپڑ برسا دیے تھے، میری آنکھوں سے کہیں آنسو ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ حسان اٹھ کر باہر چلا گیا تو میں اپنی زندگی کے متعلق سوچنے لگی تھی، حالات نے کس طرح پلٹا کھایا تھا۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی بری راتوں میں سے پہلی رات تھی، جس کے بعد غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ حسان اٹھتے بیٹھتے الفاظ کی چابک مجھے مارتا تھا۔ میری سانس اچھی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم معصوم لڑکی ہو، میں گواہ ہوں اس بات کی، تمہارے کردار میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، ایک نہ ایک دن حسان بھی سدھر جائے گا۔ میری جٹھانی میرے بچے پر جان مارتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی، اس کا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، اشال، ایک بات کہوں، تم کبھی مجھ سے میرا حسد تو نہیں لوگی نا؟ شادی کے اتنے سالوں بعد میری گود میں بچہ آیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ مجھ سے دور چلا گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں ہنس کر بولی، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک چاہت کرنے والی عورت سے یہ بچہ چھین لوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتی وہاں سے اٹھ گئی۔ میری ماما شہر چلی گئی تھی اور اس بات نے حسان کو شیئر کر دیا تھا۔ اب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا، اکثر کہتا تھا کہ تم نے مجھے ایک بار ٹھکرایا تھا، میں تمہیں بار بار ٹھکراؤں گا، تب تمہیں علم ہوگا کہ یہ سب جھیلنا کتنا کربناک ہوتا ہے۔ ایک رات مجھے اسد کی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ جٹھانی سے جا کر پوچھوں آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا جیٹ شہر سے باہر ہوتا تھا، اسی لیے میں رات کے پچھلے پہر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے سے مجھے میرے نام کی آواز سنائی دی تو میرے بڑھتے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ میری جٹھانی رو رو کر میری ساس سے مخاطب تھی۔ وہ بولی، امی، شادی کے اتنے عرصوں بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، مگر آپ نے مجھے
اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دی اور میرے پہلو سے اٹھا کر آپ نے میرا بچہ اشال کو دے دیا۔ میرا بیٹا میرے جگر کا گوشہ 2 دن مجھ سے دور رہا تھا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ میرے دل میں بدگمانی جگہ بنا چکی ہے۔ مجھے علم ہے کہ اشال کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مگر وہ اسی مان میں جی رہی ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ جب میرا اسد بڑا ہو جائے گا تو وہ مجھ سے اسے چھین لے گی۔ میری ساس کی آواز آئی کہ وہ میری جٹھانی سے کہہ رہی تھی، بیٹی تم غم نہ کرو، اسد کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ ساری زندگی بڑی غربت میں گزاری ہے، مگر میں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، شرافت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، مگر انسان اولاد کی خاطر سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میں نے یہ سب حسان کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے اشال کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ جب حسان نے اشال سے شادی کی بات کی تو اس نے میرے بیٹے کو جھڑک دیا اور حسان نے اس دن قسم کھائی تھی کہ ہر قیمت پر اشال کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ امی اگر آپ نے میرے لیے راستے ہموار نہ کیے تو میں اشال کو اغوا کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ تم تو جانتی ہو نا حسان کتنا ضدی ہے، وہ اپنا کہا سچ کر کے ہی رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چودھریوں کی بیٹی گواہ ہو، اس طرح ان کی عزت حق میں مل جاتی اور اشال بیچاری کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اشال کو عزت سے بیاہ کر لانے کے لیے یہ سب کیا۔ گو کہ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے بس اتنا کیا، ایک بچپن کی بھولی بسری یاد کو تازہ کر دیا۔ بچپن میں نے سنا تھا کہ اس قوم میں ایسی نہر ہے جو لڑکی بھی اس سے پانی پی لے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ میں نے تو وہ نہر دیکھی بھی نہیں تھی کہ کہاں تھی۔ جب اس دن اشال کو پانی پیتے دیکھا تو جھوٹ بول دیا کہ یہ تو وہی نہر ہے۔ پھر دوپہر میں نے ایک جاننے والی کے ہاتھ اشال کے لیے جلیبیاں بھیج دیں۔ ان میں نے درد کی دوا ملا دی تھی۔ اس دوا کا اثر ہوتے ہوتے رات ہو چکی تھی۔ ادھر سے تمہاری طرف سے خوشی ملی اور ادھر اشال کی طبیعت بگڑ گئی، اس لیے اسد کو اٹھا کر وہاں لے گئی۔ لیکن دیکھ وعدے کے مطابق تمہارا بچہ تو تم سے ملا دیا نا۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ مجھے حسان کی محبت میں یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو بالکل بھی اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہ تو اشال کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے اور اس کو برکردار کے تانے دیتا ہے۔ حسان نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں لرزنے لگی تھی۔ مجھ میں مزید کھڑے رہنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ اسی میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ ساری رات میں نے بڑی اذیت میں گزاری تھی۔ صبح جیسے ہی حسان گھر سے نکلا تو میں اپنی ساس اور جٹھانی سے نظریں بچا کر اپنے نانا ابو کی حویلی بھاگ گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے اپنے والدین کو فون کر کے گاؤں بلا لیا تھا۔ جب وہ لوگ آئے تو میں نے سارا قصہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب وہ تو غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملازم کو بھیج کر حسان کو حویلی بلوایا اور اس کی خوب درگت بنائی، پھر زبردستی مجھے طلاق دلوا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے شہر جا کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی ایک غلط شادی پر ختم نہیں ہو گئی، آگے اللہ نے یقیناً میرے لیے بہت اچھا رکھا ہوا ہوگا۔ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن بھرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔